भाई की शादी का दिन भी आ गया था। मैं बहुत खुश थी कि अब भाभी आ जाएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। मैं और मेरा भाई अकेले रहते थे। माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि भाभी आकर मेरी जिंदगी पर बदनामी का दाग लगा देगी। मुझे वो चोट देगी कि शायद किसी ने न दी हो। काश कि मेरे साथ ये सब करने से पहले वो एक बार ये सोच लेती कि अगर मेरी जगह इसकी सगी बहन होती तो वो क्या करती। शादी के दूसरे दिन ही भाभी ने वावेला मचा दिया कि मोहल्ले की रखवाली के लिए चौकीदार क्यों नहीं है। यूं भाई ने बड़ी मुश्किल से गली में चौकीदार रखवाया। हालांकि हमारा मोहल्ला बहुत गरीब था, मगर अब भाभी रोज़ाना अपना नया जोड़ा इस्त्री करती और जैसे ही रात को चौकीदार सीटी बजाता तो भाभी फौरन नए कपड़े और सुर्खी पाउडर लगाकर सो जाती। मैं समझी कि शायद मेरा वहम है, मगर एक दिन भाभी को मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने को दे दिए। इत्तेफाक से एक ही जैसा प्रिंट था मेरा और भाभी के सूट का। यूं मैंने गलती से भाभी का जोड़ा पहन लिया और जैसे ही सोने लेटी तो होश फना हो गए, क्योंकि चौकीदार के सीटी बजते ही पहला शक मुझे भाभी पर तब हुआ जब शाम होते ही भाभी तैयार होकर गेट के पास खड़ी हो जाती। चौकीदार की कुर्सी हमारी गली के शुरू होते ही सामने वाले लोहे के बड़े गेट के पास रखी हुई थी और हमारा घर गली का पहला घर था और वह चौकीदार वहीं बैठता था। शाम की चाय और रात के खाने की जिम्मेदारी हमारी थी। शाम की चाय बनाती मेरी भाभी थी तो कभी मैं, लेकिन बाहर चौकीदार को देने भाभी जाती थी और बहुत तैयार श्यार होकर गेट के पास जाती थी। पहले पहल तो मुझे ये लगा कि नई नई शादी है इसलिए तैयार रहती हैं, लेकिन ये सिलसिला तो चल ही निकला था। अक्सर शाम की चाय के वक्त वो चौकीदार सीटी बजाता था और इस सीटी को सुनकर भाभी यूं अपने कमरे से बाहर आती कि जैसे सीटी इन्हीं के लिए बजाई गई हो। मुझे ये कहती कि रामिया जल्दी से चाय बना दो, चौकीदार को देनी है। मैं चाय बना देती तो वो कप प्लेट में रखे दरवाजे पर चली जाती। फिर 15-20 मिनट बाद मुस्कुराते हुए अंदर आती। रात का खाना भाई ही इस चौकीदार को देते थे। वो चौकीदार भी जवान और खुश शक्ल सा लड़का था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाभी इसके पास 20-20 मिनट यूं मेकअप किए खड़ी रहे। एक बार मैंने चाय बनाई और भाभी से कहा कि आज चाय मैं चौकीदार को देती हूँ। ये एक आम बात थी, लेकिन भाभी तो मेरी बात सुनते ही मुझसे उखड़ कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बाहर जाने की, जवान जहान लड़का है, तुम इसे चाय देती अच्छी लगोगी। वो मुझसे तल्ख लहजे से बोली। मैंने दिल में सोचा तो क्या वो खुद जवान नहीं है? मैं तो फिर सादगी में होती हूँ और वो यूं तैयार होकर बाहर जाती हैं जैसे भाई के बजाय वो चौकीदार इनका शोहर हो। मुझे ये सब बुरा सा लगने लगा था। भाई की आमद पर भाभी ऐसी बेकरारी जाहिर नहीं करती थी जैसी इस चौकीदार की सीटी सुनकर करती थी। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी मुझे भाभी की हरकतें देखकर शक सा होने लगा था। एक तो हमारा मोहल्ला भी गरीब सा था। लोग किसी चौकीदार की तनख्वाह और खाने पीने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भाभी ने शादी के दूसरे ही दिन भाई से कह दिया कि इसे हमारी गली से खौफ सा आता है, इसलिए चौकीदार रखवा दे। इसके मेके में भी चौकीदार होता था, इसलिए गली की हिफाजत रहती थी। भाई ने एक चौकीदार रख दिया। मोहल्ले के कई घरों ने इसे तनख्वाह देने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसे तनख्वाह भी ज़्यादा देते थे और खाना चाय की जिम्मेदारी भी हमारी थी। एक बार रात का खाना कम पड़ गया था। मैं और भाई खाना खा चुके थे, बस भाभी ने नहीं खाया था। लेकिन जब चौकीदार खाना लेने आया तो भाभी का सालन निकालने के बाद खाना कम बच रहा था। भाई ने कहा कि मैं चौकीदार को खाने से मना कर देता हूँ, लेकिन भाभी की बेचैनी बढ़ने लगी। फौरन से बोली कि साहब आप मेरा खाने से दे दें, मुझे भूख नहीं है। लेकिन वो कैसे भूखा रह सकता है, इसे भूख के मारे नींद नहीं आएगी। भाभी ने जल्दी से अपना सालन भी इस चौकीदार की प्लेट में डाल दिया। इस बार तो ये बात मेरे साथ साथ भाई ने भी महसूस की, लेकिन बोले कुछ नहीं। भाभी की बढ़ती हुई बेकरारी को अब भाई भी महसूस करने लगे थे। एक बार कहने लगे कि शाम के चाय के पैसे मैं चौकीदार को दे दिया करूँगा, वो चाय बाजार से ही ले लिया करेगा। भाभी कहने लगीं कि बाजार से देने की क्या ज़रूरत है जब हम घर से चाय देते हैं। भाई ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इसे चाय देने बाहर तक जाओ। इस बात पर भाभी चुप हो गईं। एक बार ये पता चला कि चौकीदार को बुखार हो गया है। ये सुनकर तो भाभी यूं बेचैन थी कि जैसे चौकीदार से इनका कोई गहरा रिश्ता हो। भाई से कहकर इसकी दवा भी मंगवाई। ये गरीब लड़का है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। एक बार मैं सुबह उठी तो भाभी दलिया बना रही थी। मैंने कहा कि आपकी तो तबीयत ठीक है, भाभी दलिया कौन खाएगा। जिस तरह से भाभी का चेहरा मुरझाया हुआ था,
مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ بیمار سی ہیں۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن وہ چوکیدار بیمار ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ اب تو مجھے 100% یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی چکر تو ضرور ہے۔ جیسے وہ چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنتی تھیں، لگتا تھا کہ وہ سیٹی میں ان کے لیے کوئی پیغام چھپا ہے۔ وہ فوراً سے بےتاب سی نظر آنے لگتی۔ ایک بار میں نے بھابھی جیسے کپڑے خریدے۔ بھابھی اپنے کپڑے استری کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ وہ میرے کپڑے بھی استری کر دیں۔ ہمارے کپڑے ایک جیسے تھے، بس ذرا سا پرنٹ کا فرق تھا۔ میں نے بھابھی کے کپڑے پہن لیے۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا وہ چوکیدار بھی بھابھی کے ساتھ کوئی چکر چلا رہا ہے یا نہیں، کیونکہ بھابھی وہی جوڑا بہت دفعہ پہن کر اس چوکیدار کو چائے دینے جا چکی تھیں۔ بھائی بھابھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ چوکیدار کھانا لینے آیا تو میں اسے کھانا دینے چلی گئی۔ میں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا تھا۔ جب میں نے اسے کھانا دیا تو کھانا لیتے ہوئے اس نے مجھ سے جو کہا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مطلب میرا شک ٹھیک تھا، اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رات میرے لیے ایک بڑی آزمائش بن جائے گی۔ وہ مجھے بھابھی سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ میں نے بھائی کو 1 بجے تک باتوں میں لگائے رکھا کہ جیسے ہی چوکیدار آئے گا تو بھائی کے سامنے سارا راز فاش ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی اپنے کمرے میں سو گئے۔ اگلے روز صبح بھابھی بہت غصے میں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی کہ کل کھانا تم نے چوکیدار کو دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم کیوں اسے کھانا دینے گئی؟ مجھے بھابھی پر پہلے ہی غصہ تھا۔ میرے بھائی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے مراسم بڑھا رہی تھیں، وہ بھی گلی کے ایک چوکیدار سے۔ میں کافی مہینوں سے یہ سب تماشا برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک چوکیدار کے ساتھ مراسم بڑھاتے ہوئے؟ بھائی نے آپ کو کس چیز کی کمی دی ہے؟ آپ کی ہر بات مانتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہیں۔ میری بات پر وہ اچھی خاصی بوکھلا سی گئی تھیں، جیسے میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ پہلے تو وہ مکر گئیں، پھر کہنے لگی کہ مجھ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولیں، کل مجھ پر آپ کی سچائی کھل چکی ہے۔ اس چوکیدار نے مجھے آپ سمجھ کر جو کہا وہ سن کر میں ہر راز جان چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو رامیہ، اور شہاب سے کچھ مت کہنا، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کا گھر برباد ہو جائے یا میری وجہ سے ایک عورت گھر سے بے گھر ہو جائے۔ میں نے یہ کہا کہ اب وہ چوکیدار کے سامنے نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بس تم شہاب سے کچھ مت کہنا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں بھائی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، رامیہ تمہارے بھائی رات بھر نہیں آئیں گے، وہ دوستوں کے ساتھ گئے ہیں، میں تمہارے ساتھ سو جاؤں؟ وہ چند دن پہلے سے اپنا رویہ بدل چکی تھیں۔ ان کا بدلہ رویہ مجھے اچھا لگا تھا۔ بھائی کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگی تھیں۔ چوکیدار کی سیٹی پر ان کی نظر دروازے پر تو جاتی، لیکن وہ آپ سے چائے اور کھانا دینے نہیں جاتی تھیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ میرے ساتھ ہی سو جائیں۔ کچھ دیر وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں، پھر نہ جانے کیوں مجھے نیند سی آنے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری آنکھیں شور پر کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی تو میرے کمرے کے دروازے پر بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ بھائی مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر میرے پاس آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جھٹکے سے کھڑا کیا، پھر اس زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ تھپڑ کی وجہ میں سمجھ نہیں پائی تھی اور نہ ہی بھائی کے غصے کی وجہ مجھے معلوم تھی۔ کہنے لگے کہ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا رامیہ۔ مجھے بھائی کی بات تب سمجھ آئی جب میرے بیڈ پر میری نظر پڑی، میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ چوکیدار اب میرے بیڈ سے نیچے اتر رہا تھا۔ بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اسے بے تحاشا مارنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس لڑکی نے خود بلایا تھا کہ میرا بھائی گھر پر نہیں ہے تو میں اس کے پاس آ جاؤں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا تھا، میں اسے جانتی تک نہیں۔ یہ تو چند دن پہلے مجھے بھابھی سمجھ کر باتیں کر رہا تھا۔ میری بات پر بھابھی انجان سی بن گئی، کہنے لگی کہ اپنی بدکاری مجھ پر کیوں ڈال رہی ہو؟ شہاب یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے خود کئی بار منع کیا کہ تم چوکیدار سے باتیں مت کیا کرو، لیکن میری بات سن کر یہ الٹا مجھے دھمکانے لگی۔ کہنے لگی کہ اگر میرے بارے میں بھائی کو بتانے کی کوشش کی تو بھائی کے سامنے تم پر الزام لگا کر گھر سے نکلوا دوں گی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے خود اسے دیکھ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں بھابھی کو جھوٹ بولتے دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ اس کی عیاری اب مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ وہ چوکیدار جا چکا تھا۔ مجھے بھائی نے بہت ذلیل اور رسوا کیا اور کہنے لگے کہ اب تیرا نکاح اسی چوکیدار سے کروا دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔
میں نے بھائی کے پیر پکڑ لیے کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن بھائی کو میری کسی بات کا اعتبار نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں سب جھوٹے ہیں، میری آنکھیں بھی جھوٹی ہیں، بس ایک تم ہی سچی ہو۔ خبردار جو اب تم نے مزید کچھ بھی کہا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میرا رونا تڑپنا بلکنا سب بیکار تھا۔ بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بھائی ہی رات کو کھانا دینے آتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد میں تمہارا نکاح اسی چوکیدار سے کر دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بھابھی نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اپنی بدکاری میرے منہ پر مل دی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ بھائی کی بات مان لیتی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک چوکیدار کی بیوی بنوں گی، اور وہ بھی ایسے، اس بدنامی کے ساتھ۔ رو رو کے اب میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ میں چپ سی ہو گئی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا تو بھابھی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے ناگواری اور نفرت سے اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں اور ایسے بن گئی جیسے سو رہی ہوں۔ وہ میرے پاس آئیں، بہت گھبرائی ہوئی تھیں، مجھے ہلا کر اٹھانے لگیں، کہنے لگی کہ رامیہ تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، جلدی اٹھو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اب کون سا نیا الزام مجھ پر لگانے آئی ہو؟ میں نے تمہارے گناہ پر تمہاری پردہ پوشی کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، میں بس یہ کر سکتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے بھگا سکتی ہوں تاکہ تمہاری شادی چوکیدار سے نہ ہو سکے۔ تم پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، اور ایک چوکیدار کے ساتھ بھلا تمہارا کیا جوڑ ہے؟ اس وقت میں مجبور تھی، اس لیے اپنا گھر بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بول دیا۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ تاکہ تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ اس وقت میری بھابھی یوں تھی کہ جیسے رو دے گی، اتنی پریشان اور بدحواس تھی کہ نہ جانے سے کیا ہو جائے گا۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر بولی کہ سوچو مت رامیہ، جلدی کرو، اگر تمہارے بھائی اٹھ گئے تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا بھائی بدنام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ دنگ سی رہ گئی تھیں، کہنے لگی کہ تمہاری شادی چوکیدار سے کر دے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ میری شادی جس سے بھی کر دے، لیکن میں اپنے بھائی کی عزت کو داؤ پر لگا کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسی بے چینی تھی اس کے اندر کہ وہ رونے لگی، میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں بھاگ جاؤں اور چوکیدار سے شادی نہ کروں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ بالآخر وہ رو دھو کر چلی گئی۔ اس کے بعد میرے کمرے میں نہیں آئیں۔ میرے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ میں سادہ سا لباس پہن لیا، میرا چہرہ ہر طرح سے میک اپ سے مبرہ تھا۔ شام کے وقت بھائی نے دروازہ کھولا، مجھ سے کہا کہ باہر آؤ۔ بھابھی بھی میرے بھائی کے ساتھ کھڑی تھیں، لیکن یوں تھی کہ جیسے مردے میں جان ہو۔ رنگت ایک دم سے پھیکی پڑ چکی تھی، وہ ایک دم چپ تھی، لیکن ایک کرب اور اضطراب اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ چوکیدار کی محبت سے دستبرداری سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی محبت کو پالوں۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس بات کا بالکل افسوس نہیں تھا، نہ اس بات کا کہ میرا نکاح چوکیدار سے کیوں ہو رہا ہے۔ میں باہر نکل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی، جہاں وہ چوکیدار بھی اپنے چند دوستوں کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ نکاح خواں بھی تھا۔ میرے چہرے سے لگ رہا تھا کہ چوکیدار بہت خوش ہے، حالانکہ اسے بھی بھابھی کی طرح اداس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک، آنکھوں کی وافتگی مجھے بری تو بہت لگ رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ خوش کیوں ہے۔ اگر وہ میری بھابھی سے محبت کرتا تھا اور میری بھابھی کے کہنے پر ہی میرے ساتھ ڈرامہ رچا رہا تھا، تو اسے بھی رنجیدہ اور اداس ہونا چاہیے تھا۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ میرے بھائی نے چوکیدار سے کہا کہ نکاح ہوتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جائے گا، اور دوبارہ میرا بھائی میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ مجھے کبھی بھی واپس یہاں نہیں لائے گا۔ اس بات نے میرا دل آخری بار تڑپایا تھا۔ یہ میرے بھائی تھا جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، جو اب دوبارہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا۔ نکاح خواں نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ میں غائب دماغی سے سنتی رہی۔ اجازت اور قبول کا وقت بھی آ گیا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ مجھے مظہر خان سے نکاح قبول ہے۔ پہلی بار مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس چوکیدار کا نام مظہر خان ہے۔ میں نے کہا کہ قبول ہے۔ میں نے پہلا ہی اقرار کیا تھا کہ میری بھابھی وہ چوکیدار خاموشی سے سامنے بیٹھا تھا۔ باقی سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ میری بھابھی بھائی کے قدموں میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا بھائی کرسی پر کسی بے جان چیز کی طرح سے بیٹھا تھا،
جب میں نے پہلا اقرار کیا تو بھابھی چلانے لگی تھیں، چوکیدار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگیں کہ یہ میری محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے بھابھی کی بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں ان کی اس اضطراری حالت دیکھ کر سمجھ چک گئی تھی کہ وہ میرا نکاح ہرگز نہیں ہونے دیں گی، لیکن حیرت مجھے اس چوکیدار کو دیکھ کر ہوئی جو یہ سب سن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، اور ویسے بھی یہ شادی شدہ ہے، مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ سن کر میری بھابھی اس چوکیدار کے پاس آ گئی، کہنے لگی وسیم ایسے مت کہو، تم مجھ سے ہی محبت کرتے ہو، میں بھی صرف تم سے، تم ہر بار مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بھابھی بلک بلک کر روتے ہوئے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ اسے یہاں سے کہیں بہت دور لے جائے۔ وہ چوکیدار کی قدم میری بھابھی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ وہ چوکیدار بولا کہ میں وسیم نہیں ہوں، اس کا نام مظہر خان ہے، اور وہ ایک پٹھان ہے، اور پٹھان کبھی شادی شدہ عورت کو ایسی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر میری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے بہت چاہا کہ اسے میری محبت سے چھٹکارا مل جائے، لیکن جب اس کے بس میں نہیں رہا تو وہ ہمارے گھر کی ٹو میں لگا رہنے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ میں کبھی اسے چائے دینے تک نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا۔ ایک دن میری بھابھی اور بھائی گھر پر نہیں تھے تو اس نے موقع دیکھ کر مجھ سے کھانا مانگا تاکہ وہ مجھ سے بات کر سکے۔ جب میں نے اسے کھانا دیا تو اس نے کہا کہ وہ 12 بجے مجھ سے ملنے آئے گا، لیکن 12 بجے اسے ہمارے گھر سے بھائی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ لیکن جب اس کی بے بسی بڑھنے لگی، وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے آسانی سے نہیں پا سکتا، اس لیے اس نے غلط راستہ اپنایا، اور بھائی جب گھر سے گئے تو اسے کہہ کر گئے تھے کہ وہ دیر سے آئیں گے، وہ گھر کا خیال رکھے۔ اس لیے وہ میرے پاس آ کر جان بوجھ کر لیٹ گیا کہ بھائی مجھ پر شک کریں گے اور مجبوراً اس سے نکاح کر دیں گے۔ میری بھابھی یہ سب سن کر رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ وسیم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب وہ سیٹی بجاتا تھا تو بھابھی بے چین ہو جاتی تھیں۔ وہ ہمارے گھر کے باہر چوکیداری کرتا تھا۔ بھابھی اس سے محبت کرنے لگی تھیں۔ اس وقت بھابھی کم عمر تھیں۔ وہ چوکیدار بھی بھابھی کو بہت چاہتا تھا، لیکن بھابھی کے گھر والوں نے اس لڑکے کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس نے خودکشی کر لی۔ بھابھی اس کے غم میں نفسیاتی سی ہو گئی تھیں۔ چوکیدار کی سیٹی کی آواز سن کر بے چین ہو جاتی تھیں، تیار ہو کر گیٹ پر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اسے ہر چوکیدار وسیم ہی لگتا تھا، اور اب وہ بھائی کے پیروں میں بیٹھ کر تو رو رہی تھیں۔ بھائی نے چوکیدار کو باہر جانے کے لیے کہا کہ آئندہ ہماری گلی میں نظر نہ آئے۔ پھر بھابھی کو بھی پیار سے سمجھایا کہ وہ پچھلی زندگی کو بھول جائے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔